अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 में खुश आमदीद। आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर तक की डेड लाइन पीटीआई की तरफ से दी गई थी कि अगर 14 अक्टूबर तक इमरान खान से मुलाकात ना करवाई गई तो 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक पर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होगा। 14 अक्टूबर तकरीबन सूरज ढल चुका है, लेकिन अभी तक इमरान खान से मुलाकात का एहतमाम नहीं हुआ है। और कुछ खबरें ये सामने आई थी कि वजारत दाखिला की जानिब से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है, लेकिन बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया कि मोहसिन नकवी ने उनसे रब्ता ज़रूर किया था, लेकिन किस वक्त मुलाकात करवानी है ये नहीं बताया गया था। लेकिन एज़ ऑफ नाउ इस वक्त तक कोई मुलाकात नहीं हुई है। हो सकता है आज रात तक लेट नाइट कोई मुलाकात हो जाए या कल सुबह कोई मुलाकात हो जाए, क्योंकि 22 अगस्त को भी बिल्कुल सुबह सुबह इमरान खान के पास लोगों को भेजा गया था और उसके बाद जलसा मुलतवी कर दिया गया था। तो ये एहतजाज जो है वो अभी जो अपनी उसकी तैयारियां हैं वो उन्होंने शुरू कर रखी हैं। ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी जो खैबर पख्तूनख्वा की है, उनका एक तवील इजलास हुआ है। उसके अंदर उन्होंने इस एहतजाज की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पंजाब के हवाले से जो हमाद अज़हर का बयान सामने आया कि वो ख़ुद इसको लीड करेंगे, तो बड़ा पीटीआई इस मामले में सीरियस है। लेकिन हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि हम हर सूरत इसको रोकेंगे। अब तक की सूरत हाल क्या है, क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं और कल का प्लान क्या है? क्या एहतजाज होगा, नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? और कुछ ऐसी मालूमात भी सामने आ रही हैं कि इमरान खान से शायद कोई दोस्त ममालिक के कोई वफूद ने मुलाकात की है और उसके बाद हालात शंघाई तावन तंजीम का ये जो इजलास है इसके बाद पीटीआई के लिए बेहतर हो जाएंगे या शायद इमरान खान के लिए बेहतर हो जाएंगे। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और आज लाहौर के अंदर जो एक वाक़या पेश आया, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर एक खातून एक लड़की के साथ जो मुबैना ज़्यादती का वाक़या हुआ, उसके ऊपर तलबा का एहतजाज और जिस तरह से पंजाब पुलिस ने उस प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाके उस एहतजाज को रोका और तशद्दुद किया तलबा के ऊपर, उसकी अंदरूनी कहानी भी बताएंगे कि असल हुआ क्या है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वाक़या हुआ नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है और इसमें बहुत सी थ्योरीज चल रही हैं। असल स्टोरी आपको इस वीडियो के आखिर में वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो कल का एहतजाज है उसमें पीटीआई की जो तैयारियां हैं उस पर बात कर लेते हैं और क्या मुलाकात होगी या नहीं होगी। ज़ुबैर साहब। रिजवान साहब, आपकी इजाज़त से जो आपने कहा कि वो आखिर में हम बात करेंगे, अगर वो हम पहले बात कर लें, क्योंकि जहाँ पर मुल्क के अंदर बहुत सारे माफिया सरगर्म होते हैं, तो माफिया जो है वो इस मामले को भी दबाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट है और पंजाब में जो मुबैना तौर पर 11 फर्स्ट ईयर की ये तालबा थी, उसके साथ मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ये है कि रेप हुआ है और उस रेप के बाद जो वहाँ पर सूरत हाल कशीदा हुई है उसको मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट करने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह हिदायत जो है वो टीवी चैनल्स को ये दी जा रही हैं। तो अगर हम उसको ज़्यादा जी बिल्कुल पॉलिटिक्स के ऊपर हम रोज़ ही बात कर लेते हैं। हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ब्लैकआउट की वजह क्या है, ये पंजाब ग्रुप है किसका और वो ताकतवर शख्सियत क्यों इतनी ताकतवर है कि देखिए, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो मालिक हैं तो वो तो मियाँ आमिर साहब हैं, जो दुनिया टीवी चैनल के मालिक भी हैं और उनका पूरा ग्रुप है ये एजुकेशन सेक्टर का एक पंजाब पूरे में, और ये सबसे बड़ा तगड़ा ग्रुप है एजुकेशन का। रिसेंटली इनको एक अवार्ड भी इनके पूरे एजुकेशन सेक्टर को दिया गया था और रिकग्नाइज किया गया था कि बेस्ट इंस्टीट्यूशन था पंजाब के अंदर। तो इनका एक जो है वो 12वीं तक स्कूल कॉलेजेस का भी है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब भी इनकी भी यूनिवर्सिटी भी है, उनकी भी मुख्तलिफ शहरों में कैंपसेस हैं। तो एक तो ये मामला है कि बैकग्राउंड के मालिक जो है वो इतने ताकतवर और असर रसूख क्यों है कि एक प्राइवेट कॉलेज के बाहर अगर एहतजाज हो रहा है तो पुलिस क्यों फ़ौरन पहुंची और वहाँ पर लोगों को मुंतशिर कर रही है। लाहौर के मेयर भी रह चुके हैं, लाहौर के मेयर भी रह चुके हैं और नून लीग के साथ बड़ा करीबी, इनके साथ शहबाज शरीफ के बड़े करीबी समझे जाते हैं। और फिर ज़ाहिर है आजकल जितने भी मीडिया मालकान हैं वो हुकूमत के करीबी हैं, क्योंकि उनका जो दाल दलिया है वो तो टीवी चैनल्स के इश्तिहारात के ऊपर, सरकारी इश्तिहारात के ऊपर ही चलता है। और कल रात मैंने एक ट्वीट भी की थी, तो मैंने तकरीबन 1 महीने बाद मुझे इत्तेफाक हुआ टीवी चैनल्स देखने का, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो किसी के पास था, तो वो मैं कुछ और था नहीं, तो मैंने टीवी चैनल ऑन किए तो वहाँ पर जो इश्तिहारात 1 घंटे के अंदर मैंने देखे तो वहाँ तो शहद और दूध की नहरें बह रही हैं, क्योंकि वो इश्तिहारात की मद में सेठ जो हैं उनके जेब तो गर्म हो रहे हैं। अच्छा, इस वाक़ये का जो सिनेरियो है ना, ये वाक़या परसों का है और परसों का ये वाक़या है और उसके ऊपर जो डीआईजी हैं पंजाब पुलिस के, लाहौर पुलिस के, उन्होंने एक गिरफ़्तारी भी डाली और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। जो स्कूल के गार्ड हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस वाक़ये में वो मुलव्वस हैं। इल्ज़ाम जो है वो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम रेप का ही है। अच्छा, अब डीआईजी जो है वो ये कह रहे हैं कि जो रेप है वो हुआ नहीं है, क्योंकि
ہمارے جو پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس طریقے سے گرفتاری کیوں کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی رپورٹ کسی نے نہیں کیا واقعے کی. آپ کو پتہ ہے عمومی طور پر پنجاب میں یا پاکستان میں جو ہمارا کلچر ہے بچیوں کے حوالے سے، کوئی بھی اس طرح ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو وہ رپورٹ عمومی طور پر نہیں ہوتا. ظاہر ہے ان کی فیوچر کا، بچیوں کے رشتوں کا بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. بھائی جو بچانے والے ہوتے ہیں وہی میرے خیال میں مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ بچی کا مستقبل خراب ہو جائے. ہاں تو وہ رپورٹ بہت کم ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات، لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوا. تو جو پولیس نے گرفتاری کی ہے ان کا یہ موقف ہے کہ ہمارے جو پولیس کے اپنے جو سورسز ہوتے ہیں ان کو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے گرفتاری ڈالی. اچھا پھر اس کے بعد گرفتاری تو ڈال دی گئی، لیکن اب جو ہے وہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جن بچیوں کے اوپر شک تھا کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ ہو سکتا ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے والدین کو بھی اپروچ کیا، لیکن کوئی رپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ تو پنجاب حکومت کا موقف ہے. وہ جو والد ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی جو ہے وہ گری ضرور تھی لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اس کے ایکس رے رپورٹس اور دیگر جو رپورٹس ہیں وہ دکھا رہے ہیں. اچھا بنیادی طور پر کچھ سوالات یہ ہیں کہ اگر یہ واقعہ ایسا نہیں ہوا تو پھر اس احتجاج کو روکنے کے لیے دھمکیاں کیوں دی جاتی رہیں؟ کیونکہ جو اسکول انتظامیہ ہے، جو کالج انتظامیہ ہے، وہ اس کے واٹس ایپ گروپس میں یہ انتظامیہ کی طرف سے، پرنسپلز کی طرف سے، اسٹاف کی طرف سے یہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ اگر آپ نے یہ احتجاج کیا تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، آپ کو ریسٹریکیٹ کر دیا جائے گا. ایک تو یہ امپورٹنٹ سوال اٹھتا ہے کہ وہ دھمکیاں کیوں دی جا رہی تھیں کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، جو ڈی آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سورسز کی بنیاد کے اوپر گرفتاری ڈالی ہے، تو جب یہ اس طرح کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو جو کرائم سین ہے اس کو تو ٹیک اوور کر لیا جاتا ہے، وہ پولیس کے پاس ہوتا ہے. تو اس وہاں سے جتنی بھی دستاویزات ہیں، شواہد ہیں، وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں اور اس شواہد کی بنیاد میں جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی پولیس اپنے تحویل میں لے لیتی ہے. تو اس سی سی ٹی وی فوٹیج اب تک کیوں منظر عام پر نہیں آئی کہ اس میں کیا ایسا تھا کہ کوئی واقعہ ہوا یا نہیں ہوا؟ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں غائب کی گئی؟ سیل بھی کیا گیا ہے، کیمپس بھی سیل ہے، کیمپس کو رجسٹریشن بھی کینسل کر دی گئی ہے. اچھا تو سی سی ٹی وی فوٹیج کس کے پاس ہے؟ ظاہر ہے وہ پولیس کے پاس ہے. ابھی تک وہ سامنے کیوں نہیں آئی؟ اچھا اگر واقعہ نہیں ہوا تو پھر کیمپس سیل کیوں ہوا؟ پھر اس کے بعد جو وزیر تعلیم پنجاب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ میری دانش میں یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے. وزیر پنجاب اور جو وزیر اطلاعات ہیں وہاا پر کیا نام ہے، عظمہ بخاری کا سٹیٹمنٹ اور ان کا مختلف کنفلکٹ ہے. وہ دونوں جو ہے وہ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلبہ ہیں، طلبہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر جھوٹ بولتے ہیں تو کوئی ایک طلبہ جھوٹ بولے گا، 2 بولیں گے، 3 بولیں گے، 10 بولیں گے. پورے لاہور میں جتنے بھی کیمپسز ہیں بڑے بڑے، ایک مسلم ٹاؤن کا کیمپس ہے، ایک جوہر ٹاؤن کا کیمپس ہے، اور یہ جو کیمپس تھا یہ گلبرگ والا کیمپس تھا. جتنے بھی بڑے کیمپسز ہیں وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے اور احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو گارڈ کے اوپر پتہ نہیں وہ گارڈ ملوث ہے بھی یا نہیں، اس کو گرفتار کر لیا اور پھر اس واقعے کو دبانے کی کوشش میں پوری جو ریاستی مشینری ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، اور وزیر اطلاعات جو ہے وہ پریس کانفرنس جو اسکول انتظامیہ والی ہے وہ کر رہی ہے. تو یہ ایک بڑا شکوک و شبہات اور سوالات جنم لیتے ہیں کہ اگر واقعہ نہیں ہوا تو رجسٹریشن منسوخ کیوں ہوئی؟ اگر واقعہ نہیں ہوا تو گرفتاری کیوں ہوئی؟ گرفتاری ہوئی تو پھر سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں پر ہے؟ کرائم سین سے کیا کیا چیزیں ملی ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں غائب کر دی گئی ہے؟ تو یہ امپورٹنٹ سوال ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو وزیر اطلاعات ہیں صوبے پنجاب کی، ان کی اور ان کا جو یہ جو اس معاملے کو دیکھ رہا ہے ڈی ایس پی اور جو پولیس افسران دیکھ رہے ہیں، ان کی ایک جیسی سٹیٹمنٹس ہیں. اور جو وزیر تعلیم ہیں ان کی رانا مشہود ان کی سٹیٹمنٹ اس سے ڈیفرنٹ ہے. ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ کوئی واقعہ ہوا ہے، لیکن وزیر اطلاعات کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ ان کا ایک تو ٹویٹ یہ بھی پڑا ہوا تھا کہ مریم نواز اس معاملے کی لمحہ بلمحہ انفارمیشن لے رہی ہیں اور تمام جن بچیوں کے نام آئے ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، تو کوئی بھی اس میں اپنے آپ کو ایز اے وکٹم نہیں بتا رہا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی بات کیا. دوسرا مجھے بتائیں کہ کیا پنجاب پولیس میں کوئی خاتون افسر نہیں ہے جو آج ڈی ایس پی صاحب وہاں پہ بچیوں کو ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ چلے جائیں، کوئی اور واقعہ ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ڈی ایس پی تھی نا شہر بانو، وہ میرے خیال سے دورہ یورپ میں ہے، وہاں سے نہیں. ویسے تو وہ بہت انعام وغیرہ وہاں پہ چلتے ہیں اور بڑی تعریف شریف ہوتی ہے، تو کوئی چلے جاتے نا. اور یہ دیکھیں بچوں نے ایویں نہیں وہ احتجاج شروع کر دیا رضوان صاحب، کوئی کچھ تو ہے نا. اور 3 دن جس طرح زبیر بھی بتا رہے ہیں کہ 3 دن اس واقعے کو ہو چکے ہیں،
تو 3 दिन में यही डिटरमिन नहीं हो रहा कि क्या हुआ है। اور جو طلبہ کے جو جذبات ہیں، جس طرح سے وہ احتجاج کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ 2-4 لوگ کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں اور اس ظلم کے خلاف کر رہے ہیں. اصل اس ظلم کے خلاف نہیں کر رہے، وہ اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ریاستی مشینری استعمال ہو رہی ہے اس واقعے کو اوپر پردہ ڈالنے کے لیے. وہ بچوں کی دوسرا یہ دیکھی اسپتال میں، اور یہ دوسرا، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے ملتان میں بھی وہ یونیورسٹی میں ایک جو طلبہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب یہ دوسرا انسیڈنٹ ہے. تو اس طرح کے جو تعلیمی ادارے ہیں، پہلے تو پیرنٹس کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کن درندوں کے ہاتھ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. جن تعلیمی اداروں کے مالکان یہ ہیں کہ ان میں انسانیت تک نہیں ہے، جو پرنسپلز ایک پرامن طلبہ کو جو احتجاج کرنے سے روکتے اور دھمکیاں لگا رہی ہیں، آپ ان کے پاس اپنے بچے بھیج رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کہاں پر اپنے بچوں کو زیر تعلیم کر رہے ہیں اور وہ کیا تربیت کریں گے. اور آج خدا نہ خواستہ ایک بچی کے ساتھ ہوا ہے، یہ کل سب کی باری آنی ہے. یہ جو ظلم کل کراچی میں ہوا ہے، جو سندھ میں جس طریقے سے پرامن مظاہروں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا ہے، خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے، تو یہ اس ملک میں تو نہ کوئی قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ بنیادی انسانی حقوق ہے. تو اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں تو پھر یہی ہے کہ کوئی سوال نہ کرے. اصل یہ ہے کہ یہ ایک سوچ ہے، فیشسٹ سوچ ہے، جو اس حد تک چلی گئی ہے کہ کسی بھی لیول پہ اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے نا، احتجاج ان کی چڑ بن گئی ہے. جہاں کہیں بھی احتجاج ہوتا ہے، پولیس کو لگتا ہے کہ یار یہ شاید کوئی ملک کی سلامتی کے خلاف یہ لوگ نکل آئے ہیں، بھائی ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اگر نہیں اٹھائیں گے تو سب اس ظلم کا شکار ہوں گے. دوسرا اس کے اوپر بدقسمتی یہ ہے کہ اب جو ان لوگوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ اپنایا جا رہا ہے، جو کل کراچی میں جس طرح سے خواتین کو وہاں پہ گھسیٹا گیا، آج جس طرح طلبہ کو شدید وہاں پہ ان کو ظلم کا شکار کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو خون ہوئے ہوئے، اسپتالوں میں بچیوں کو پہنچنا پڑا، یہ ایک نارمل بن گئی ہے چیز، اس کو کوئی غلط نہیں سمجھ رہا. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے، خاص طور پہ جو عدالتیں ہیں، وہ مظلوم کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں. اگر آپ طاقتور ہیں، آپ کا ٹی وی کے اوپر نام بھی نہیں چلے گا. آپ کے احتجاج، اگر آپ کے خلاف انتظامیہ کے خلاف احتجاج ہوگا تو ریاستی طاقت سے اس احتجاج کو کچلا جائے گا اور یہ میسیج دینے کی کوشش کی جائے گی کہ کوئی بھی احتجاج نہ کرے. یہ سوسائٹی کے لیے بھی غلط ہے. لیکن بہرحال اب سوشل میڈیا موجود ہے اور اس سوشل میڈیا کا آپ نے دیکھا کل جس طرح سے کراچی میں جو پیپلز پارٹی کا ریئل فیس سامنے آیا، انہوں نے جس فاشزم کا مظاہرہ کیا سوشل میڈیا پہ جب معاملہ اٹھا تو اب وہ معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں. شریر رحمان صاحبہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں جو ہم سے ہوا ہے. پھر آج پنجاب گروپ آف کالجز کے طلبہ نے جس طرح سے وہاں پہ احتجاج کیا ہے، اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا نے بڑی بھرپور آواز اٹھائی ہے اور اب ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑ رہا ہے. اور ہمارا بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں اس کے اوپر جب احتجاج ہو رہا ہے کہیں پہ، اب پختون اگر احتجاج کر رہے ہیں، پی ٹی ایم والے کر رہے ہیں، او بھائی ان کی سنیں تو صحیح. اگر بچے احتجاج کر رہے ہیں ان کی سنیں تو صحیح. کراچی والے اگر احتجاج کر رہے ہیں، کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ وہ وائلنٹ نہیں ہے، وہ کوئی پرتشدد نہیں ہے، وہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے ہیں. وہ اگر احتجاج کرنے کے لیے سڑک پر نکلیں گے تو آپ ڈنڈے چلائیں گے. یہ اداروں میں بھی تو احتجاج ہو رہا ہے. وہ افتخار شرائط صاحب نے خبر دی نا، لودھرا میں پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکنے کے لیے وہاں پہ انہوں نے کوئی پولیس والے بلائے ہیں تو ان میں سے کوئی 15 پولیس والے انہوں نے ویسے انکار کر دیا، ان کو سسپینڈ کر دیا. 20 لوگ اور ہیں جن کی انکوائری چل رہی ہے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں جاتے، ہم مطلب یہ کوئی ہم اس لیے بھرتی ہوئے ہیں کہ ہم احتجاج ان لوگوں کے اوپر لاٹیاں برساتے ہیں. یار پولیس کا نا پچھلے 2 سال سے ایک ہی کام ہے، انہوں نے صرف احتجاج روکنا ہے. او بھائی احتجاج تو پرامن احتجاج جمہوریت کے اندر یا کسی بھی معاشرے کے اندر ہر موقع کے اوپر ہوتا ہے. صاحب جمہوریت کے اندر یہ جمہوریت نہیں ہے، تو یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال لوگ آواز تو اٹھائیں گے، لوگ بات تو کریں گے. دیکھیں جو آواز نہیں اٹھائے گا نا، یہ باری سب کی آنی ہے، سب کی آنی ہے. یہ اگر خاموش رہیں گے، غلامی کا توق آپ لوگوں نے اگر گلے میں ڈالے رکھنا ہے تو یہ سب کی باری آنی ہے. ہر آپ کی نا، آپ کی شاید لوگوں نے بھی دیکھی ہو، آپ کی اس بات سے مجھے نا وہ آج ایک انڈیا کی ایک ویڈیو ہے، ایک پل کے اوپر کسی گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے. وہ گاڑی کی آگ لگی ہوئی ہے اور تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے نا موجود ہے. وہ جس کی گاڑی ہے وہ چیخ رہا ہے، وہ اس کو کچھ میرے خیال میں اس کو کوشش کر رہا ہے. اب وہ گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے اور تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہ آگ لگی ہوئی گاڑی جو ہے نا وہ ان تماشائی جو لوگ موٹر سائیکلوں پہ گاڑیوں پہ کھڑے ہوئے ان کی طرف اس نے، کیونکہ میرے خیال میں شاید ہوا چل رہی یا کچھ بھی واٹ ایور، وہ گاڑی اس طرف بڑھ رہی ہے. اور پھر میں نے دیکھا وہ جو تماشا دیکھ رہے تھے وہ بھاگ رہے تھے. تو یہ جو آگ جو آپ دور سے کھڑی ہو کے دیکھ رہے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں، جب آپ کی طرف آئے گی تو پھر آپ کو بھاگنے کا موقع ملے گا. پھر آپ یہ جو جواز پیش کرتے ہیں نا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ تصویریں، جب آپ کی خدا نخواستہ بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک ہوگا تو پھر آپ سے ضرور پوچھا جائے گا. آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، آج ایس سی او کانفرنس میں شرکت کے لیے انڈین جرنلسٹ آئے اور انڈین جرنلسٹ کے اندر برکھا دت جو مشہور جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آپ کے قائد ملت سے ملاقات کی، میاں نواز شریف سے اور مریم نواز سے.
اور انہوں نے ان کا انٹرویو کیا اور وہ سٹوری پھر بریک بھی کی جس کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مودی اگر پاکستان آ جاتے اپنے وزیر خارجہ کے بجائے وہ آتے تو ہم ان کو ویلکم کرتے. اسی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ماسکو کے اندر روس کے اندر ہوا تھا. وہاں پہ بھی ایک بھارتی صحافی نے وزیر اعظم عمران خان کو روک کر پوچھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ بھارت کے ساتھ کیوں آپ اپنے سرد تعلقات رکھے ہوئے ہیں, مذاکرات نہیں کرتے. تو عمران خان نے بھی اس موقع کے اوپر ایک جواب آج نواز شریف صاحب نے دیا ہے جس کے انہوں نے کہا ہے کہ وہ مودی جس نے کشمیر کو وہاں پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے وہ پاکستان انہوں نے دعوت دی ہے. عمران خان سے جب انہوں نے پوچھا تھا کہ جی آپ بھارت کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کرتے تو عمران خان کا یہ جواب تھا کہ ہم تو ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن بدقسمتی سے بھارت میں RSS نظریہ جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے. تو اس کے اوپر بڑا آگ لگ گئی تھی انڈین میڈیا کے اندر کہ جی عمران خان نے مودی کو RSS نظریے کا کہہ دیا. لیکن قائد ملت کا جو آج انٹرویو ہے وہ بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مودی پاکستان آئے. خیر اس کے اوپر قائد ملت کو اصل میں انڈین جرنلسٹ پسند ہے. نہیں دیکھیں ایک تو مہربانی ہے ویسے ان کی وہ برکت دت سے مل گئے. یہاں والے تو چلے جو صحافی ہیں وہ تو چھوڑیں, جو ان کے ماؤتھ پیسز ہیں جو سرکاری بھونپو ہیں ان کے ساتھ بھی میاں قائد ملت نہیں ملتے. ڈولچی ہاں قاضی صاحب نے کہا تھا. تو یہ تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے برکت دت صاحبہ کا کہ جو آئی ہیں. انہوں نے مریم نواز جب سے انہوں نے قلمدان سنبھالا ہے ان سے ملاقات, پہلی صحافی بنی ہے کہ کسی سے انہوں نے ملاقات کی ہے پورے ریجن میں پاکستان سمیت. اور میاں نواز شریف صاحب جب سے 22 اکتوبر سے واپس آئے ہیں لندن سے تو اس کے بعد پہلی ملاقات ہوئی ہے. اچھی بات ہے, یہ بھارت کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے لیکن برابری کی سطح کے اوپر. لیکن جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو پھر آپ یہ نہ منجن بیچا کریں, یہ منافقت چھوڑ دیں کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو آپ کہیں جی بھئی انہوں نے کشمیر کا سودا کر لیا اور جب آپ اقتدار میں آئے تو پھر بھارت کے ساتھ آپ اپنی پینگیں بڑھائیں. تو یہ منافقت چھوڑ دیں, پالیسی ایک ہی ہونی چاہیے. اور میں تو اس بات میں بڑا واضح ہوں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے, تجارت ہونی چاہیے, جنگیں نہیں ہونی چاہیے. اور جو جنگیں جن لوگوں کا کاروبار ہے ان کو یہ کاروبار جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا کہ اگر یہاں پر امن ہو گیا تو پھر وہ کاروبار لیکن برابری کی سطح پہ ہونی چاہیے. برابری کی سطح پہ ایک حل طلب مسئلہ ہے کشمیر, اس کے اوپر جس طرح بھارت نے ایک غلط طریقے سے اس کا مسئلہ دونوں نے مل کر بیٹھ کر نکالنا ہے. یہ کوئی باہر سے آ کر آپ کا مسئلہ نہیں حل کرے. لیکن چلیں ہم جو اس وقت ہمارا ایک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ویسے تو آج اسلام آباد کے اندر تعطیل ہے, عام تعطیل ہے اور بڑی روشنیاں. دیکھیں یار یہ ویسے آپ دیکھیں کہ کچھ مناظر آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے, خون و خون میں لت پت طلبہ طالبات ہیں. ایک پاکستان وہ ہے اور ایک آپ کو تصویریں کچھ شیئر کی جاتی ہیں اسلام آباد میں اس وقت شاہراہوں کے اوپر لائٹیں لگائی گئی ہیں اور خوب سجایا گیا ہے. اسلام آباد کی بات کریں نا, وہ مارگلا روڈ کے پوائنٹ سے لے کر کانسٹیٹیوشن 1 تک کی جو روڈ ہے نا شاہراہ دستور, نہیں یہ پرانا جو ایئرپورٹ ہے ادھر بھی مطلب وہ جہاں سے اسی جگہ پہ ہے اور وہاں پہ آپ کو اجازت ہے, آپ جا سکتے ہیں آج وہاں پہ. نہیں آپ تو جرنلسٹ ہیں, جن کو خاص کارڈ جاری کیے ہیں وہی جا سکتے ہیں. میں جسٹ بات کر رہا ہوں کہ ایک چہرہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے, اتنی یہاں پہ روشنیاں ہیں, روشنیوں کا شہر اسلام آباد کو بنایا ہوا ہے, اور جو اصل چہرہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نوجوانوں کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. اور سب سے مین بات کہ پاکستان کے لوگوں نے جس لیڈر کو منتخب کیا, جس لیڈر کو ووٹ دیا, جو ان کا نمائندہ ہے حقیقی معنوں میں, اس کو جیل کے اندر بند کر رکھا ہے اور ملاقات کی اجازت نہیں ہے. اب اس کے اوپر تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ اب کل احتجاج ہونا ہے اسلام آباد کے اندر, تیاریاں تو پوری ہیں, لیکن کیا احتجاج سے پہلے ملاقات ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے رات گئے یا صبح کوئی گیم ڈل جائے, کیونکہ پس پردہ جو باتیں ہو رہی ہیں ذرا بتائیں کیا ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے میرے پاس خبر نہیں ہے لیکن میرا ایک یہ انالیسز ہے جو سچویشن چل رہی ہے اس میں یہ ملاقات کروائیں گے. ملاقات کروانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ بے شک بیرسٹر گور سے ملاقات کروا کر اپنی خانہ پوری وہ شرط ہے وہ پوری کر دیں گے, اور بیرسٹر گور ملاقات کرنے کے بعد خاموش بھی ہو جائیں گے. جب تک ایس سی او کانفرنس چلتی رہے گی وہ کہیں گے میں ایس سی او کانفرنس کے بعد بتاؤں نہیں, لیکن ان کو جو کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کے لوگ ہیں جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہ مان لیں گے, ان کو بتا دیں گے, ماننا پڑے گا. دیکھیں شرط انہوں نے یہ رکھی کہ ملاقات کروا دیں. ملاقات اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کو ماننا پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ ملاقات کے اوپر یہ اس سے پیچھے ہٹ جانا یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے, بلکہ یہ پاکستان کے لیے اچھی ہے, مثبت بات ہے کہ آپ ایک ملاقات ہو جائے گی, عمران خان صاحب کی خیریت دریافت ہو جائے گی, ان کا موقف بھی سامنے آ جائے گا,
اور پھر اس کے بعد جو لائے عمل ہے، کیونکہ یہ 15 کو ایس سی او کانفرنس شروع ہو جانی ہے، 16 2 دن ایس سی او کانفرنس ہے، اس کے بعد پاکستان بھی آپ کا ہے، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑے بھی حاضر ہیں، پھر آپ دوڑائیں گھوڑے. اگر آپ نے علی امین سے گھوڑے دوڑوانے ہیں تو پھر تو وہ 4 اکتوبر والے گھوڑے انہوں نے دوڑا لی ہیں، اور اگر انہی سے آپ نے گھوڑے دوڑوانے ہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں، پھر آپ کی یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی اپروو ہو جائے گی، پھر آپ 3 سال کے لیے تیاری کریں گے آپ نے جیل میں کس طریقے سے ٹائم گزارنا ہے. نہیں لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں 4 اکتوبر والے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے بڑی حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اب بہت سے لوگ اور بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ پس پردہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک چیز تو یہ 10 دن رضوان صاحب گزر گئے نے، 10 دن 4 اکتوبر نو گل ہوئی ہے، 10 دن گزر گئے نے، 10 دن نو 24 نال ضرب دو تے کم سے کم 240 گھنٹہ بنتا ہے. حال ہی تک نہیں یار کوئی گل سامنے ہے. نہیں اور وہ انہوں نے روکا ہوا ہے نا، اور رات ہی کوئی فلوکے چلے نے نا کہ بڑی بڑی اچھا ملاقاتیں خیبر ہوئی ہیں. پختونخوا میں آج ایک پشاور میں اجلاس ہوا ہے ان کا بھی تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا وہ اجلاس. اس میں یہ خبر مطلب ابھی جو انیشیل ادھر سے آئی ہے کہ فی الحال تو انٹیکٹ ہے، اسی شرط کے ساتھ مشروط ہے احتجاج کے اگر آج اور کل صبح تک نہیں مطلب کیونکہ. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب سے پنجاب کے صدر حماد اظہر صاحب نے جذباتی ویڈیو اور لوگوں کو احتجاج کا میسج دیا نا، مجھے اس ٹائم سے یہ لگ رہا ہے کہ احتجاج نہیں ہوگا، یہ بات ہو جائے گی اور ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ ان کی طرف سے اتنا میسج آنا جو ہے نا وہ اس بات کی اپنی جان قربان نشاندہی ہے کہ اور کہہ رہے ہیں میں لیڈ کروں گا، اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں میں لیڈ کروں گا، لیکن وہ لیڈ ٹیل سے کر رہے ہوتے ہیں. نہیں لیکن چلے وہ ان کا جذبہ ویسے انہوں نے کہا جی میں اپنی جان عمران خان اس مرد قلندر کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں اس کی صحت کے حوالے سے. بیسیکلی رات کو ہوا یہ جب کور کمیٹی کا اجلاس تھا نا، کور کمیٹی اجلاس میں اور اس سے پہلے بھی ان کی آپس میں ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ ہو ول لیڈ دی پروٹیسٹ فرام پنجاب. تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا، مختلف نام آئے، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام بھی تھا، حماد اظہر صاحب کا نام بھی تھا، 2-4 نام اور بھی تھے. تو بنیادی طور پر کوئی فرنٹ فٹ پر آنا نہیں چاہ رہا تھا کہ کون وہ لیڈ کرے گا. تو پھر وہاں پہ پنجاب کے صدر حماد اظہر صاحب نے کہا کہ میں لیڈ کروں گا، اور انہوں نے پھر وہ جذبات میں آ کر ویڈیو پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کیا. لیکن اس کے ساتھ ہی رات کو کچھ خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ محسن نقوی کا بیرسگور کے ساتھ رابطہ تو ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن انٹیریئر منسٹری تو اس سے انکار کری، ہم نے یقین دہانی نہیں، وہ رابطہ ہوا ہے لیکن ملاقات کی یقین دہانی انہوں نے نہیں کروائی، نہ ملاقات ہوئی ہے. کچھ خبریں رضوان صاحب اس طرح کی چل رہی ہیں شہر اقتدار میں بھی اور باقی حلقوں میں دیں گے کچھ اپ ڈیٹ ہو جائے لیکن وہ ابھی تک جو ہم نے چیک کیا ہے یا تو ہمارے سورسز اس سطح تک نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ ابھی تک ہمیں اس کی انفارمیشن نہیں، مجھے کم از کم اس کی انفارمیشن نہیں ملی کہ وہ جو ملاقاتیں، کیونکہ وہ اتنی اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں بتا رہے ہیں کہ میرے علم میں وہ میں نے چیک کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں یا نہیں ہوئی. وہ تو ہیلی کاپٹر تو ڈائریکٹ ریالت وچ اترن والی اچھا وہ کچھ لوگ وہ حقیقت ٹی وی والے بھی ملاقات سانو تو وہی دسے گا جیڑا چوکی تو گزر کے جائے گا جو وہاں سے گیٹ سے داخل ہوگا. اچھا جتنے ویسے منہ اتنی باتیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان اڈیالہ جیل سے ان کو منتقل کر دیا گیا ہے، کوئی پراڈو گاڑی آئی تھی، یہ بات تو اس میں حقیقت نہیں ہے، وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہے، وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہیں اور اب تک خیریت سے ہیں. یعنی ان کی صحت کے حوالے سے جو بہت زیادہ تشویش ہے اس طرح کی سچویشن نہیں ہے، لیکن ان کی ملاقات موسٹ لائکلی کہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ کل کا جو احتجاج ہے یہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہوگا اگر یہ احتجاج ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی تیاریاں اپنے کر رہی ہے، اگر نئی اجازت ملی تو احتجاج ہوگا. یہ بھی ہم وثوق سے بات کر رہے ہیں کیونکہ سیریس قسم کی جو ہے وہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور پنجاب سے حماد اظہر لیڈ کریں گے اور کے پی سے علی امین گھنڈا پور لیڈ کریں گے. تو تیاریاں تو ہیں، لیکن بہرحال اس میں کوئی اپڈیٹ آئے گی تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. ابھی کامنٹس کی طرف چلتے ہیں. اسد عباس صاحب ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں جی پلیز انفارم اس اباؤٹ آکسفورڈ چانسلر الیکشن میں اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلیس یو آل اسٹے ٹوگیدر اینڈ ہائی یور وائسز ٹو برنگ چینج ان آور سوسائٹی. 24 اکتوبر تک جو ہے وہ کاغذات کلیئر ہو جائیں گے ہوپفلی. اس کے بعد پھر اگر عمران خان کے کاغذات منظور ہو جاتے تو پھر ابھی ایک کاغذات تو ادھر منظور ہونے ہیں آئینی ترمیم والے، اور ایک کاغذات. اچھا وہ میں آپ کی سوری میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، وہ ایک کامنٹ تھا اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا کی جو ترامیم آئی ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیں، کیونکہ کچھ یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ اس میں بڑی خطرناک چیزیں ہیں. مولانا کی ترمیم میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے آئینی عدالت الگ سے بنانے کے بجائے
سپریم کورٹ کے ہی جو 5 سینئر موسٹ ججز ہیں چیف جسٹس سمیت انہوں نے کہا جی ایک بینچ بنا لیں اور وہی آئینی معاملات کو دیکھیں. ایک امپورٹنٹ چیز. دوسری ان کی جو ترمیم کا جو ان کا مسودہ ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز آرمی چیف کی یا سروسز چیف کی جو تقرری ہے یا ان کی جو ری اپوائنٹمنٹ ہے یا توسیع ہے اس کے حوالے سے جو اختیار پرائم منسٹر کے پاس تھا وہ یہ ترمیم تجویز کر رہے ہیں کہ یہ اختیار اٹھا کے آپ پارلیمانی کمیٹی کو دے دیں. پارلیمنٹ کی ایک خصوصی کمیٹی اس کے اوپر فیصلہ کرے جس میں تمام پارلیمانی جماعتوں کے نمائندے شریک ہوں اور کنسنسس سے فیصلہ ہو. یہ اس کے اندر ہے. باقی مولانا صاحب کے جو ترمیم ہے اس کے اندر کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں ہے. ہاں لیکن اس میں بھی میری اس میں ذاتی رائے یہ ہے کہ بجائے آپ پارلیمانی کمیٹی کو یہ سارا تفویض کر رہے ہیں اختیارات، یار ایک گریڈ 22 کے افسر کی تقرری ہے اس میں پارلیمانی تقرری کا معاملہ ہی نہیں ہے. وہ قانون سازی یہ ہونی چاہیے کہ نہ ایکسٹینشن نہ ری اپوائنٹمنٹ، اس میں صرف اور صرف جو سینئر ہے وہ آرمی چیف ہے. یہ معاملہ ونس فار آل ختم کریں. یہ ہر 3 سال بعد پورے پاکستان کے اوپر یہ بوجھ بن جاتا ہے. تو یہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ جو عہدہ ہے وہ ڈیفنس منسٹر کے ماتحت ہے. عملاً تو وہ ڈیفنس منسٹر کے ماتحت ہے. اگر آپ اس عہدے کو پارلیمانی کمیٹی میں لے کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیفنس منسٹر کو بھی انڈرمائن کر رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ بہت ترمیم کرنی ہے نا، آئینی ترمیم کر رہی ہیں آپ، تجویز دے رہے ہیں. اگر آئینی ترمیم ہے تو تجویز دیں بھائی جو سینیورٹی ہے، جو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ کی بنیاد پر جو سینیورٹی ہے اس کی، وہ آرمی چیف ہو اور اس کے بعد جو چیف آف جوائنٹ سٹاف ہے وہ. یہ تو معاملہ اتنا یار بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آئینی ترمیم. جب آپ آئینی ترمیم کر رہے ہیں مسئلے کے حل کے لیے تو آئینی ترمیم تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا. یہ بھی تو کاش ہے کہ آپ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیں. یہ بھی تو ممکن نہیں ہے. آئینی ترمیم کرنی ہے تو پھر درست سمت میں تو کم از کم کریں. مجھے میر کا شعر بھول گیا. وہ میر اتنے سادہ، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جن کے سبب اسی اتار کے لونے. یہ کمنٹ ہے جی شبلی فراز کے بارے میں ایک تفصیلی پروگرام بنتا ہے. سوشل میڈیا پر ان سے متعلق کچھ افواہ چل رہی ہے کہ وہ بھی بیرسٹر صاحب کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. ٹویٹر پر متعدد صحافی ان کے بارے میں یہ لائن لکھتے نظر آ رہے ہیں کہ شبلی فراز کو اپنی پارٹی سے کم از کم سچ بولنا چاہیے. لمبا چوڑا میسج ہے لیکن شبلی فراز سے متعلق بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو خاموشی ہے اس موقع کے اوپر، جو خاموشی ہے وہ بھی مجرمانہ ہے. احتجاج میں بھی نہیں آتے. وہ احتجاج میں تو چلیں سینیٹر ہے نا، ان کی اغوا کا خدشہ ہے، ان کا ووٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ پروٹیکٹڈ ہے. لیکن کم از کم بولنا چاہیے. اس موقع کے اوپر ان کی خاموشی مجرمانہ ہے. ووکل ہیں اس طرح سے شبلی فراز ووکل نہیں. یا تو اپنے سینیٹرز کو بھی وہ پروٹیکٹ کریں ایک چیز، دوسرا ٹاسک ان کا بولنا بنتا ہے. دونوں میں وہ ناکام ہے. وہ اپنے آپ کو ہی پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ پاک آئی ڈی ایم کے نام سے آئی ڈی ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی انسٹیڈ آف بینگ سیڈ آن فیو نیگیٹو کمنٹس یو شوڈ بی ہیپی آن اے لاٹ آف اپریشیٹنگ کمنٹس. اٹس اے کامن تھنگ دیٹ آل کریڈیبل جرنلسٹ گیٹ انفارمیشن فرام دیئر کریڈیبل سورسز. They cannot get information from ghosts. We trust you. Your information is always true and credible. Thank you جی، بہت شکریہ آپ کا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ جب تک ہمیں خود مستند انفارمیشن نہ ملے تو آپ تک نہ بتائیں. جس طریقے سے وہ بڑی بڑی اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے. آپ کو بتا دیا کہ جب نہیں ہے تو نہیں ہے. اسی اس کام پہ چاہتے ہیں. ہارون صاحب نے تے وہ وصیت بھی عمران خان دی چلا دی تھی. یار بابا جی اندازہ لاؤ. چلیں پتہ نہیں ہو وصیت خان صاحب نے ارون صاحب نے واٹس ایپ کی تھی ہے یا کیا ہوا ہے. اچھا یہ ماہم خلیل ہیں جی. یہ کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم دا فرسٹ ون ہیئر, کائنڈلی ریڈ مائی کمنٹ ان نیکسٹ ویلاگ. زبیر I must say you rock bro, may Allah give the courage to give us the exact news. تو بات وہی ہے کہ ایک تو یہ کمنٹ شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا پہلا تھا, اور دوسرا جو ہے وہ خبر کی کریڈیبلٹی کے اوپر. کہ ہمارا مقصد یہ تھا پہلے دن جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہمارا مقصد ویوز نہیں بلکہ امپیکٹ ہوگا, اور امپیکٹ تبھی بنے گا کہ کریڈیبلٹی ہوگی, خبر ہوگی اس میں. تو اگر یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ اصل میں سوشل میڈیا کے یہ بھی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سچ بتایا جائے جو وہ سننا چاہیں. ہو سکتا ہے سم ٹائمز وہ سچ لوگوں کو اچھا نہ بھی لگے, لیکن وہ ہوگا سچ, ہوگا سچ, وہ کوئی ایجنڈا نہیں ہوگا. انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ سچ ہی ہو. اچھا یہ جی ایک کمنٹ بھی یہ بھی آ رہا ہے کہ صلاح الدین ایوبی صاحب ان کا ہینڈل ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں یو گائز آر آل آرمی ٹاؤٹس, ٹیل دا ٹروتھ, آل آر کمپرومائزڈ. یار اگر ہم ایسا ہوتا ہے تو حکومت کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا, یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ہی ہیں. بہرحال ہر کسی کی رائے ہے جی, اگر آپ کو لگتا ہے تو
کیا کہہ سکتے ہیں. محمد وقاص صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی اعظم سواتی کے بارے میں کچھ بتائیں, اس کا کیا حال ہے. وہ جیل میں. ہاں, اعظم سواتی صاحب جوڈیشل ہو گئے ہیں, لیکن انہوں نے ضمانت کی درخواست خود ہی کہا ہے کہ میں نہیں دائر کرتا. نہیں, وہ اصل میں یہ اعظم سواتی, علیمہ خان وغیرہ کو, ان کو اس وقت تک ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی جب تک یہ SU والا سارا معاملہ نہیں ختم ہو جاتا. اسفند یار وارسی ہے جی, یہ کہہ رہے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے مولانا کے بارے میں پریڈکشن غلط ہونے جا رہی ہے. مولانا کے ساتھ سب سیٹنگ سیٹ ہے. مولانا یہ جو بار بار انکار کرتے ہیں صرف ٹائم گین کر رہے ہیں تاکہ PTI والوں کو تیاری کا موقع نہ ملے, کوئی احتجاج وغیرہ نہ کرے. مولانا اپنی 1-2 شرائط منوا کے ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیں گے. لمبا چوڑا انہوں نے چلے ان کی رائے ہے نا, بتا دے گا. ہم نہ تو نجومی ہیں, نہ ہم کوئی مستقبل کا حال جانتے ہیں. موجودہ سچویشن اور بینگ جرنلسٹ ہمیں جو بہتر لگا اور جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے اور جو خبر کی بنیاد پر چیز ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب کل کو اگر مولانا صاحب کسی ایسی بات پر جو انہوں نے اب تک کی ہوئی اور اس پر کھڑے ہوئے اور بعد میں تبدیل کر لیتے ہیں تو ہمارا کام ہے آپ کو وہ بھی بتائیں گے. 14 اکتوبر بتا دے گا یار. 14 اکتوبر شام 6:30 بجے تک مولانا صاحب کا موقف وہی ہے. اب اس کے بعد کیا تبدیلی ہوتی ہے, کیونکہ ابھی پیپلز پارٹی اور JUI کے وفد کے درمیان کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس ملاقات کی کہانی ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں, لیکن لگ یہی رہا ہے کہ مولانا نہیں مانیں گے. 25 تک تو نہیں مانیں گے, اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ زمیر یوسف ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر پروگرام کی طرح یہ پروگرام بھی اچھا رہا, لیکن مجھے آپ سے شکوہ ہے کہ جس طرح وکلاء برادری انتظار پنجوتا کے اغوا پہ خاموش ہے, اس طرح آپ لوگ بھی اوریہ مقبول جان اور آغا سرور کے اغوا پہ خاموش ہیں. آپ کو ان کے لیے ضرور آواز اٹھانی چاہیے. اوریہ مقبول جان صاحب کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا. 25 اکتوبر کو اگر قاضی فائز عیسی صاحب چلے گئے تو اوریہ مقبول جان صاحب کو ضمانت مل جائے گی, کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق ایک بڑے شخص نے یہ کہا کہ اس کو باہر نہیں آنا چاہیے, تو وہ اس وقت اس کے لیے جیل میں ہیں. دوسرا جو آغا سرور صاحب ہیں جی, آغا سرور صاحب کو اگر ان کے اوپر کوئی پرچہ ہے تو وہ تو پرچہ دکھا کر ان کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے. یہ لاقانونیت ہے کہ کسی کو اغوا کر لیا جائے, کسی کی آپ کو بات پسند نہیں آتی, وہ اگر کوئی جرم بھی کر رہے ہیں, اگر ان کی باتوں میں کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ان کے خلاف پرچہ کریں اور پرچے میں مقدمہ کریں اور عدالت لے جائیں. ہم بھی اگر کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں تو ہمارے خلاف بھی پرچہ کریں, عدالت لے جائیں. یہ کس طریقے سے لوگوں کو اغوا کرنا اور یہ نامناسب عمل ہے, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے ہم تو روز ہی کرتے ہیں, ہر معاملے کو اٹھا رہے ہوتے ہیں. آغا سرور کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ ٹویٹس کی تھیں, اور یہ مقبول جان صاحب کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. شاز, یہ ان کا کمنٹ, مجھے کمنٹ تو سمجھ آ رہا ہے, نام سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا آپ لوگ پروگرام سے پہلے کوئی کنسنسس کرتے ہیں یا فلبدی شروع ہو جاتے ہیں؟ فلبدی تو نہیں ہوتے, تھوڑا ظاہر اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, اور پھر جو ٹاپک ہوتا ہے ریلیونٹ اس سے متعلق جو مزید کنفرمیشن ہوتی ہے, کسی سے بات کرنی ہوتی ہے وہ کر کے, تو اس کے بعد پھر ہم طے کر لیتے ہیں کہ آج اس ایشو کے اوپر بات کریں گے. ویسے اس سوال کا جواب آج کے ویلاگ میں بھی ہے, جس طرح رضوان صاحب نے انٹرو دیا تو ہم نے کہانی موڑ لی تو کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے, لیکن تیاری کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ لوگوں کے سامنے آگے اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو تیاری تو کوشش ہوتی ہے کہ انفارمیشن لے کے آئیں زیادہ سے زیادہ, اور اس میں کوئی پروڈیوسر صاحب پھر آگے ہیں, کمنٹس جو ہے وہ کرتے ہیں جی. وہ یہ کہہ رہے ہیں اف یور سورسز آر سیئنگ خان صاحب از گڈ دین وائی ناٹ لیٹ ہم میٹ ہز سسٹر اور ڈاکٹر فار 5 منٹس. اس پہ ذرا کمنٹ کرتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی سائڈ ٹھیک ہے تو پھر ان سے ملاقات کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہ گورنمنٹ گھبرا رہی ہے اصل میں, وہ جو سچ ہے وہ سامنے نہ آ سکے. جو 4 اکتوبر کے بعد سے جو بھی اس دن بھی ہم نے بات کی تھی, وارداتیں ڈالی گئی ہیں, اس کے اوپر عمران خان کا موقف سامنے نہ آئے. اس چیز کو روکا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کا موقف کوئی سخت ہوا, شدید ہوا, تو اس کے اوپر جو رد عمل آئے گا وہ چاہ رہے ہیں کہ SCO تک جو ہے نا اس چیز کو روکا جائے. لیکن وہ اگر احتجاج سے روکنا ہے تو ملاقات کروا دیں. لگ یہی رہا ہے کہ وہ ملاقات کروا دی جائے گی, نہ ہوگی تو پھر احتجاج ہوگا, حکومت بھگتے گی. جمانی بوائے یہ کہہ رہے ہیں جی آسم چٹھا اور ڈاکٹر عثمان said کہ خان was in the hospital and there is another thing that MBS has said, the military we can't bear any instability in the country, it's not good for this region. Can you check their tweets and tell us what do you think about this? یہ وہی باتیں جو چل رہی ہیں کہ جی MBS نے ملاقات کروائی ہے, یہ کی ہے. ابھی تک یہ غیر مصدقہ ہے, انکنفرمڈ ہے, ہمیں اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ملی ہے, اور جب ملے گی تو ضرور آپ سے شیئر کریں گے. فی الحال پتہ نہیں یہ ہوا میں ملاقات ہوئی ہے یا کہاں ہوئی ہے, کوئی ہمارے ذرائع ہم اس معاملے میں کمزور ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. یہ جو عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے اور کل کے احتجاج کے حوالے سے رات تک کوئی اپڈیٹ ہوگی تو ہم اپنی ویڈیو میں ضرور شیئر کریں گے, کوشش کریں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.